LLB किया मैंने गिलानी लॉ कॉलेज से। मैंने 6 गोल्ड मेडल लिए हैं डिबेट्स में। 4 स्टार होटल में आपका कमरा हर वक्त बुक होता था? जी, हर वक्त बुक होता था, जहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी ठहरती थी। शैम्पू जो है वाला ब्लासम कैंट से मिला करता था। हैंड एंड शोल्डर इस्तेमाल किया तो मुझे उल्टी आ गई, वॉमिटिंग हो गई। तबीयत मेरी ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अहमद काशिफ है और मैं आज ये दावा कर रहा हूँ कि आज की वीडियो आपके ख़यालात को और आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल यकसर तौर पर तब्दील करके रख देगी। लफ्ज़ कैसे गुम होते हैं, आज मुझे इसका मुशाहिदा हुआ है कि कुदरत रखने के बावजूद आप बयान नहीं कर पाते अपने एहसासात को। मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद हुसैन शाह। मुझे याद है मैं जब बचपन में अपनी अवाइल उम्री में था तो मैंने इनको देखा था। ये हमारे ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। मैंने इन्हें जब भी देखा निहायत वेल ड्रेस्ड। मैं इस वक्त आपको कैसा लग रहा हूँ, मुझे देखिएगा मेरा लिबास कैसा लग रहा है, मैं कुछ भी नहीं। उस अहद में कि जब ये अपनी खुश लिबासी, खुश गुफ्तारी की वजह से एक नुमाया मुकाम रखा करते थे और लोग इनको आइडियलाइज़ किया करते थे। मुजाहिद हुसैन शाह एक ऐसा नाम था जिसने नेशनल लेवल पर स्पीच कॉन्टेस्ट में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये लफ्ज़ हाथ बांधे इनके सामने खड़े रहते थे और उसके बाद ये जब ये बोला करते थे तो एक सहर तारी हो जाया करता था। लिबास ऐसा पहनते थे कि उस अहद में, उस ज़माने में कि जब मैं भी छोटा हुआ करता था, कीमती तरीन मलबूसात ये ज़ेब-ए-तन करते थे। वकील भी हैं, पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, लेकिन हालात ने ऐसा पलटा खाया है कि आज ये इस हालत में आपके सामने मौजूद है। ज़िंदगी कैसे करवट ले सकती है, हालात कैसे बदल सकते हैं, मुझसे इस वक्त बोला नहीं जा रहा। मुजाहिद साहब से बात करते हैं। कैसे हैं मुजाहिद भाई? ठीक हूँ। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? BSc LLB। वकील थे आप? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस से। LLB किया मैंने गिलानी लॉ कॉलेज से। मैंने 6 गोल्ड मेडल लिए हैं, 6 गोल्ड मेडल डिबेट्स में। एक भावलपुर से लिया था। उस प्रोग्राम में सैयद तस्नीम नवाज गर्देजी चीफ गेस्ट थे, तो वहाँ सीरत नबी पे तकरीर हुई, वो भी जीती। मुबैसा हुआ, इंसानियत मर चुकी है, वो भी जीत लिया। तो ये 2 मुकाबले मैंने जीते। फिर उन्होंने मतलब है, उन्होंने देखा इसने 2 मुकाबले जीते हैं, फिर उन्होंने ना मुझे 3 शील्डें दी, क्योंकि 2 मुकाबले किसी ने नहीं जीते थे। ये हुआ बहावलपुर यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद दाऊ मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, वहाँ पे मुबैसा हुआ। मायूस कुन तलीमी नताइज के ज़िम्मेदार तलबा हैं, ये उन्वान था। वो भी मैंने पहले पोजीशन से जीता, वहाँ से मुझे गोल्ड मेडल मिला। मेरा मौक़िफ़ ये था कि मायूस कुन तलीमी नताइज के ज़िम्मेदार तलबा नहीं हैं, मायूस कुन तलीमी नताइज के ज़िम्मेदार असातिज़ा हैं, मायूस कुन तलीमी नताइज के ज़िम्मेदार वालिदैन हैं। आप तो बड़े अच्छे वालिद हो, कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो औलाद पे तवज्जो नहीं देते। औलाद पे बाहर भी जुल्म हो रहा है, घर आकर वो कैसे बताएं, घर आकर बताते हैं तो आगे वालिदैन टार्चर करते हैं कि जी आप क्यों बाहर गए। तो दो गोल्ड मेडल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ली डिबेट्स में। तो बात मेरा करने का मकसद ये है कि आज मेरे ये हालात क्यों हैं, कैसे हैं। पहले तो वालिद साहब को कैंसर हो गया। 18 साल मैंने कैंसर फेस किया, 18 साल। रोसोफिल 2 लगते थे इंजेक्शन उनको रोज़ाना। सफराटुल्ला
دوسری پٹیاں یہ بینڈیج میں ان کی خود کیا کرتا تھا. ان کے زخم میں پیپ پڑی ہوئی تھی, وہ میں زخم اپنے ہاتھ سے صاف کرتا تھا. جب یہ سارا کچھ میں کر لیتا تھا, تقریباً 2-3 گھنٹے لگ جاتے تھے, تو پھر میرے والد صاحب کہتے تھے بیٹا اب یہاں سے چلا جا. پھر میں شیزان ہوٹل جاتا تھا, وہاں پہ میں نے کمرہ ریزرو کروایا ہوا تھا, وہاں پہ جا کے میں سکون کرتا. جب رات ہوتی, اب رات کی بینڈیج کرنی ہے. شیزائن ہوٹل کی بات کر رہے ہیں جو بعد میں شیزائن کنورٹ ہوا, 4 اسٹار ہوٹل تھا. وہی ہوٹل, ہاں 4 اسٹار ہوٹل. 4 اسٹار ہوٹل میں آپ کا کمرہ ہر وقت بک ہوتا تھا؟ جی ہر وقت بک ہوتا تھا, جہاں پہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی ٹھہرتی تھی. پاکستان کی کرکٹ ٹیم, رمیز راجہ کو میں نے وہاں پہ دیکھا, اور عمران خان کو بھی میں نے اس ہوٹل میں دیکھا, اسی ہوٹل میں شیزائن میں, جہاں آپ کا کمرہ بک ہوتا تھا. جہاں میرا کمرہ بک ہوتا تھا. تو پھر میں جب شام ہوتی, اب شام ہو رہی ہے, اب رات کی بینڈیج کرنی ہے, پھر وہی ٹینشن. پھر میں گھر آتا, پھر میں رات کی بینڈیج کرتا. کھانا میں شیزان ہوٹل سے کھاتا تھا. اب کیا کرتا, گھر سے تو نہیں کھا سکتا تھا, جو میرے حالات تھے. پھر اس کے بعد رات کو کھانا کھانا, چائے پینی. اب کل کیا ہوگا, کل میں نے کہاں سے انتظام کرنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور اینڈ میرا یہ ہوا کہ پہلے تو رقبہ بک گیا, 20 ایکڑ رقبہ تھا, نہری رقبہ بک گیا. کینسر تھا نہ, وہ نوبت نہیں آئی کہ میں ڈونیشن کلیکٹ کروں. پھر ابو کی ڈیتھ ہو گئی. ابو کی ڈیتھ ہوئی تو پھر میں نے ان کو, مطلب ہے کہ جیسے ان کو دفنایا جاتا ہے وہ میں نے دفنایا ان کو ابو کی ڈیتھ کے بعد. اب میں ہوں, میری امی, تو امی جان, میں, میری بہن شبنم, ہم اکٹھے رہتے تھے. پھر شبنم کی ڈیتھ ہو گئی, پھر میری امی جان کی ڈیتھ ہو گئی. اب امی جان کے متعلق ایک واقعہ سنیں, آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ماں کی ممتا کیسی ہوتی ہے. میں اس وقت ولایت آباد رہتا تھا, وہاں پہ لوگ آئے میری امی کو پوچھنے کے لیے. انہوں نے کہا تیری امی کا آخری وقت آ گیا, فون کر دے نشتر والوں کو, وہ لے جائیں. میں نے نشتر والوں کو فون کیا کہ جناب یہاں کے حالات یہ ہیں, میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ایمبولینس آ گئی. انہوں نے امی کو چیک کیا. امی کو چیک کرنے کے بعد انہوں نے ایک دوسری, مطلب ہے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ماں فوت ہو گئی ہو. انہوں نے ماں کو رکھا ایمبولینس میں, میں ایمبولینس کے ساتھ بیٹھ گیا. اب ایمبولینس آ رہی ہے نشتر کی طرف. راستے میں ایک زوردار دھکا لگا ایمبولینس کو, زوردار دھکا. میری امی جان نے آنکھ کھولی, کہتے ہیں بیٹا آپ تو ٹھیک ہو. مجھے رونا آتا ہے, بیٹا آپ تو ٹھیک ہو. میں نے کہا امی جان میں ٹھیک. پھر نشتر آئے ہیں, نشتر ڈاکٹروں نے ڈرپ لگائی امی کو, تو میں نے دیکھا میری تو امی فوت ہو گئی ہے. پھر میں نے ڈاکٹروں کو یہ ڈرپ فوری طور پہ اتار لے, فوری طور پہ اتار لے. میں ذرا شور مچا, فوری طور پہ اتاریں ڈرپ انہوں نے اتار لی. ڈرپ اتارنے کے بعد ان کو چاہ انارا والا لے کے آئیے. وہاں پہ میری انٹی رہتی تھی, انٹی زیبن, کزن رہتے تھے اپنا جہاں سے حسین شاہ. انہوں نے سب نے مل کے امی کو وہاں پہ نہلایا. نہلانے کے بعد پھر پاک مائی امی کو لے گئے, پاک مائی امی کو دفنا دیا گیا. یہ حالات ہیں. راستے میں ایک وقوع ہوا, جنازہ پڑا ہے بس میں, بڑی سی بس تھی, وہ اپنا کھلی تھی. اس نے روک لیا. یہ ہنس رہے تھے, ادھر میت پڑی ہے, ادھر ہنس رہے ہیں. میرے تو ہوش گم تھے, میری جو امی فوت ہو گئی. یہ ہنس رہے تھے. حسین شاہ ہنس رہا تھا, بیبی ہنس رہی تھی, حسین کی بہن. آپس میں نا واہیات قسم کی جیسے لطیفے نہیں سنائے جاتے, وہ سنا رہے تھے. یہ لوگ کون ہیں؟ حالت خراب تھی. میری کزن ہے. تو ادھر سے اس نے روک لیا. اس نے کہا ذرا نیچے اتر آؤ. مجھ سے پوچھے یہ کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے کہا جی جنازہ ہے. انہوں نے دیکھا جنازہ, فوری طور پر ڈانپ دیا. انہوں نے کہا تمہیں شوٹ نہ کر دوں. ان کو کہا وہ جنازہ پڑا تم ہنس رہے ہو, اس کے بیٹے کا جنازہ, اس وجہ سے. وہ اگر تیری ماں مر جاتی
تیرا فلاں مر جاتا پھر کیا ہوتا. اس نے کہا تمہیں شوٹ نہ کر دوں, کوئی فوجی تھا. پھر وہاں پہ کوئی آدھا گھنٹے کے بعد انہوں نے وہ اندر رکھا اپنا کیا نام ہے اس کا, پھر اس طریقے سے پاک مائی لے گئے, وہاں پہ دفنا دیا گیا. چاہ انارا والا کے جو لوگ ہیں مظفر آباد والے لوگ شروع سے میرے سے جیلیس ہیں, جہاں زیب جیلیس ہے. میرا دوست ہے یہاں پہ ارشد, بہت اچھا دوست ہے, ناشتہ میں وہاں سے کرتا ہوں. صبح جب ہوتی ہے تو میں آ جاتا ہوں, ناشتہ میں وہاں سے کرتا ہوں, چائے میں وہاں سے پیتا ہوں, اور اسی طریقے سے. لیکن ناظرین, یہ جو ارشد صاحب ہیں جن کا ذکر کریں, دوست ہیں, یہ سچ ہے کہ آپ 15-20 لوگوں کو 4 اسٹار ہوٹل جس میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم تک جو ہے وہ بھی رہا کرتی تھی جب ملتان آتی ہے, آپ ان سب لوگوں کو ناشتہ کرواتے تھے, کھانے کھلاتے تھے, ایسے بوفے لگواتے؟ بات یہ ہے کہ وہ تھے بے روزگار, وہ کسی غلط کام میں نہ پڑ جائیں. یہ میری اپنی سوچ ہے. اس وقت میں کاظم شاہ کو ساتھ رکھتا تھا, وسیم شاہ کو ساتھ رکھتا تھا, اور اپنا اس کو ساتھ رکھتا تھا وہ جو لڑکا ارشد. تو یہ لوگ میرے ساتھ ہوتے تھے. تو اب ناشتہ کہاں کرنا ہے, کھانا ناشتے کا تو نوبت نہیں ہے, کھانا کہاں کھانا ہے دوپہر کے, شہزان ہوٹل کھانا ہے, چلو پھر شہزان ہوٹل چل کے کھانا کھاتے ہیں. ہوٹل جو کوئی مناسب نہیں ہوتا تھا اس وقت. شہزان ہوٹل میں چائے کا کپ 13 روپے کا آتا تھا. یہ شیزائن 13 روپے کا چائے کا کپ آتا تھا, اور آج دیکھیں چائے کا کپ کتنا مہنگا. یہ اس دور کی بات ہے. کون سے سن کی بات ہے؟ یہ 1996 کی بات ہے. وہاں پر آپ نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو بھی دیکھا ہوں, کھلاڑیوں سے ملاقات ہوئی؟ کھلاڑیوں سے میری ملاقات ہوئی. کس کس سے؟ ہاں, میں نے رمیز راجے کو دیکھا. میں نے کہا جی آپ کھانا کھاؤ گے؟ صلح ماری ان کو, انہوں نے کہا جی کھانا نہیں کھانا. شہزان ہوٹل والے ایسا کرتے تھے کہ جب کہ کرکٹ ٹیم آتے تھے وہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے وہاں پہ. ایسے ہی ہے. جی جی. تو میرا ان کے ساتھ رویہ ایسا تھا, ان کو پتہ تھا یہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو ٹیکل کر لے گا. پھر میرے سے رمیز راجہ نے پوچھا آپ کون ہو؟ میں نے کہا جی سید ہوں. تو مجھے کہنے لگے آپ بیٹھے رہیں یہیں پہ, ہمارے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, بلکہ ہمارے ساتھ آپ چائے پئیں. رمیز راجہ نے؟ رمیز راجہ نے. اس نے کہا میں ناراض ہو جاؤں گا اگر میرے ساتھ چائے نہ پی. تو آپ نے سلیم راجہ کا بھائی. پھر میں نے چائے پی. پھر اتنی دیر میں وہ اندر جانے لگے تو عمران خان صاحب آ گئے. سر اب کیا کیا جائے, جس بندے کا اچھا رویہ ہو اس کا تذکرہ تو کرنا چاہیے. عمران خان آیا. میں نے کہا سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہیں رہے ہو؟ وہ پرائیویٹ بندہ. میں نے کہا جی میں یہیں پہ رہوں, مجھے رمیز راجہ نے اجازت دی ہے. کہتا ذرا اوپر آ جاؤ. وہ مجھے اوپر لے گیا. عمران خان جو ہے رمیز راجے کو اس نے بلوایا. کہتے اس کو آپ نے اجازت دی تھی؟ کہتے سر اس نے مجھے اس طریقے سے صلح ماری ہے چائے کی, یہ جا رہا تھا ہوٹل چھوڑ کے. پھر میں نے کہا آپ یہیں بیٹھے رہو. پھر اس نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا عمران خان نے. عمران خان نے کہا کھانا کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی کھانا تو میں نے کھایا ہوا ہے. کہتے چلو پھر کافی پیتے ہیں. دوستی ہو گئی آپ کی؟ پیتے ہیں ہاں. پھر کافی پی. کافی پینے کے بعد پھر میں نے کہا کہ سر اجازت ہے. انہوں نے کہا میں پتہ ہے کہاں سے آ رہا ہوں؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ کوئی نہیں. انہوں نے کہا میاں عاشق حسین قریشی, وہ پرانی شجاع آباد روڈ پہ جو رہتے تھے. انہوں نے کہا میں جب ملتان میں آتا ہوں تو میں وہاں پہ ہوتا ہوں. کل آپ نے میاں عارف قریشی کے گھر آنا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں میاں عارف قریشی کے گھر آ گیا. میں نے سوچا ان کو باڈی گارڈ کی تو ضرورت ہوگی. سید کاظم حسین شاہ یہاں پہ رہتا تھا. میں نے کہا نکالنا ذرا اپنی 222 پرمٹ تھا اس کا. 222 نکالی, صاف کی, اس نے تیل وغیرہ لگایا. میں نے کہا اس میں گولیاں دے کتنے پڑی ہیں. میں نے کہا عمران خان کا باڈی گارڈ بنانا ہے آپ کو. بڑا خوش ہوا وہ جتنی بھی گولیوں کا انتظام کر سکتا تھا اس نے کیا. اس کے بعد کہتے شاہ جی اب چلیں. اب ہم چلے گئے وہاں پہ. خان صاحب وہاں بڑے بزی تھے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا سر یہ آپ کا باڈی گارڈ ہے. وہ کوئی 6 پولیس والے دیے ہوئے تھے عمران خان کو. عمران خان نے ان 6 پولیس والوں کو کہا آپ چلے جائیں.
ہاں یہ باڈی گارڈ ٹھیک ہے. پھر کاظم شاہ وہاں پہ رہا, شام تک وہاں پہ رہے ہیں. عمران خان پہ کاظم شاہ بالکل ایسے, عمران خان جہاں جاتا تھا وہ بالکل عمران خان کے ساتھ ہوتا تھا, اور ایک لمحہ بھی نہیں اس نے نظریں ادھر ادھر کی. میں بھی دیکھ رہا تھا. پھر شام کا ٹائم ہوا, عمران خان کو بھی پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور عمران خان کیا کر رہا ہے. عمران خان کو دیکھ رہے تھے. عمران خان نے بھی کچھ نہیں کہا, پی ٹی آئی کی بنیادیں جو رکھنی تھی. تو ایسے میں حیران, میری اب بڑی حالت خراب ہو رہی ہو بھائی, میں نے تو کچھ نہیں کہا ہے. تو میں پھر خان کی طرف دیکھتا, مجھے حوصلہ ہو جاتا. یعنی کہ خان نے نہ خود کھایا نہ آپ کو نہ اس نے کچھ کہا نہ میں نے کچھ کہا. اچھا پھر اس کے بعد اب شام ہو گئی. اب میاں عارف قریشی نے کہا جی ناشتہ کر لو. کہتا ناشتہ پھر عاشق قریشی کے گھر چلے کے گھر کریں گے. پھر وہ ان کے لینڈ کروزر پہ بیٹھے, وہاں سے اپنا کیا نام ہے اس کا, میاں عاشق قریشی کے گھر گئے. وہاں سے ہم نے ناشتہ کیا. ناشتہ کرنے کے اپنا رات کا کھانا کھایا. عمران خان نے بھی رات کا کھانا کھایا. کہتا ہے شاہ جی بڑی مشقت برداشت کیا آپ نے. پھر عمران خان نے ایک جملہ بولا. عمران خان نے کہا شاہ صاحب ایک وقت آئے گا میں پاکستان کا وزیر اعظم بنوں گا. اچھا ہاں, چپ کر گیا. پھر اپنا کیا نام ہے اس کا, میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے. تو یہ صورت حال ہے. ایک وقت آئے گا میں پاکستان کا وزیر اعظم بنوں گا. وزیر اعظم بن گیا. یعنی کہ آپ کے دوست پھر پاکستان کے وزیر اعظم بنے. پاکستان کے وزیر اعظم. اعتبار کرے مجھے عمران خان اچھا لگتا ہے. دیکھو آپ اوپر آ جائیں, شیزین کا رویہ دیکھیں سزان ہوٹل کا. اس نے کہا جی اب آپ چائے پئیں. پھر پرانے شجاع آباد روڈ رویہ دیکھیں. پھر وہاں دیکھیں پی ٹی آئی کی بنیادیں رکھ رہے ہیں. وہاں پہ لوگوں نے کھانے کا انتظام کیا. لوگ کھا رہے ہیں, وہ نہیں کھا رہا. خان صاحب نہیں کھا رہے. جب خان صاحب نہیں کھا رہے تو ہم بھی نہیں کھا رہے. شام ہو گئی. شام ہونے کے بعد اب پیچھے کی فکر ہے. وہ اچھا خاصا کھانا تیار پڑا ہے زبردست. کون سی, میاں عارف قریشی کو آپ جانتے ہو, ایک تو اس کا دسترخوان وسیع, دوسرا کون سی ایسی چیز تھی جو اس کے دسترخوان میں نہیں تھی. خان صاحب نے کہا میں واپس جا رہا ہوں. وہاں سے چل کے جو ہے وہ رات کا کھانا کھاتا ہوں. پھر خان صاحب واپس آ گئے. خان صاحب نے ٹائم ضائع نہیں کیا. اچھا بات اب کرتے ہیں آپ کی زندگی کی طرف. حالات نے کروٹ کیسے بدلی, اتنا عروج, اس قدر شہنشائیت, اور یہ حلیہ, یہ کیا ہوا؟ ایسے بدلی. 18 سال ابو کو کینسر رہا, میں نے کینسر فیس کیا. ابو کی ڈیتھ ہو گئی, امی جان کی ڈیتھ ہو گئی, بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, بہن کی ڈیتھ ہو گئی. مجھے خیال آیا اگر میں فوت ہو جاتا ہوں تو مجھے کون دفنائے گا. جیسے پاگل نہیں ہوتا, میں چلا گیا موزہ یارے والا. یہ تحصیل شور کو ڈسٹرکٹ جنگ اس سائڈ پہ ہے. بس پہ بیٹھا, وہاں سے اترا. بس کا کرایہ بھرا 700 750 روپے. عام بس کوئی نہیں تھی. تو اس کے بعد پھر اپنا رکشے کا کرایہ بھرا میں نے 1000 روپے. اب ہم چلے گئے مار کی طرف, مار سکندر کی طرف. مار سکندر کی طرف گئے تو وہاں پہ سامان رکھا, اور اس کے بعد وہاں پہ بھی سکون نہیں ملا. مار بھی وہی کھاتا تھا. مار کو تو پھر پتھر ہی نکلا, یہ کھانا نامناسب. یہاں پہ چائے مل جاتی ہے جب چائے کی ضرورت ہو. چلو پیسے اگر پاس ہوں تو پیسے سے چائے تو مل جاتی ہے. مار کا علاقہ, مار سکندر کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں پیسے سے کوئی چیز نہیں ملتی. پیسہ آپ کے پاس ہے, آپ کیا کرو گے جب کوئی چیز ہی نہیں ہے کسی کے پاس. صبح 10 بجے کھانا ملتا تھا تو ایک پراٹھا ہوتا تھا, ایک چائے. چنوں کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ چنے جو ہم یہاں پہ کھاتے ہیں, پراٹھا کھانا, چائے پینی, پانی پی لینا. اچھا میں پوچھ ہی رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنا کچھ آپ کے پاس تھا, اور ابھی ناظرین میں ان کا وہ بتا دوں کتنے تقریباً رقبے کا گھر تھا آپ کا جو آپ بھی سیل ہو چکا ہے؟ سر وہ تو ہے 20 مرلے میں وہ جو گھر ہے, شاہ فیصل کالونی. 20 مرلے کا گھر تھا. رقبہ میرا, میں نے آپ کو بتایا 20 ایکڑ میرا رقبہ تھا. کینسر لے بیٹھا اصل میں. کینسر سر اتنا برا مرض ہے, میں کیا بتاؤں.
सफराटुल्ला पट्टी उस वक्त 30 रुपए की आती थी। वो आम पट्टी जो लगती थी वो भी मतलब 30-40 रुपए की पट्टियाँ में लेता था। 6 सफराटुल्ला, रोसोफिल के इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन एक टाइम पे लग रहे हैं। तो अब मुझे ये बताएं, इस सूरत हाल में कि एक टाइम का अगर मैं उनकी केयर करता हूँ तो 2-2.5 हज़ार रुपये लगते हैं, फिर दूसरे टाइम की मैं केयर करता हूँ तो 2-2.5 हज़ार रुपये लगते हैं। शौकत खानम जब बन रहा था, फिर मैं इमरान खान का तज़किरा करता हूँ, उसने ऐसे फ़ंड नहीं मांगा था। मेरे ख्याल में उनकी वालदा को कैंसर था, तो उनको पता था ये कैंसर कितना मुज़ी मर्ज़ है। उन्होंने किस तरीके से मतलब है कि उन्होंने फ़ंड्स कलेक्ट किए। अच्छा, और आपका ये सिर्फ एक ही मकान था या और भी थे? जी जी, क्या ये मकान था और 20 एकड़ रकबा था देहात में। मकान की ऑक्शन हो गई, नीलामी हुई मकान की, लेकिन नीलामी की नौबत नहीं आने दी, इसको पहले सेल कर दिया मकान को। तो वो अपना कितने में सेल हुआ था? मकान है 20 लाख रुपए का, शेख वारिस ने 7 लाख रुपए में लिया था। पैसे भी मुझे टुकड़ियों में दिए थे। ओए होए, इस वजह से ये इस कदर नुकसान। अब मैं क्या करता, मैं जो मजबूर था, तो उसमें जो है अपना क्या नाम है इसका, तो ये सूरत हाल थी, अपना क्या नाम है। अब इस वक्त तकरीबन उस 20 मरले का जो रकबा है, अब तो वो तकसीम हो चुका है, 3-4 घर बन चुके हैं। वो कितने के होंगे सब मिलाकर? वो वाले उस अगर वो सारा 20 मरले का इस वक्त वो मकान एक ही है होता जैसे आपका था, वो कितने इस वक्त मालियत होती उसकी? सर 30-35 लाख तो हैं, 30-35 लाख रुपए का। इस वक्त तकरीबन 15 लाख रुपए मरला है। 15 लाख रुपए मरला, जी। तो फिर तो बहुत महंगा है। मेरे जहन में वही कंसेप्ट था मरलों वाला जो पहले होता है। इस वक्त नाज़रीन जो मकान इनका था, 20 मरले इनका रकबा था, बड़ा वसी और इस मकान जो है वो इनका था। इस वक्त उस इलाके में 15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए फ़ी मरला जो है वो ज़मीन चल रही है। अब आप उसको कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि किस कदर रकम जो है वो बनती है। वो उसके ये मालियत थी और ये इनकी मौजूदा हालत है। मुजाहिद हुसैन शाह साहब शायरी भी करते हैं और बड़ा खूबसूरत कलाम जो है इनका सुनते हैं। शाह साहब को अता फरमाए। सर मेरी ज़िंदगी की पहली आज़ाद नज़म है, इरशाद। 4th ईयर में था उस वक्त में जब ये मैंने लिखी। क्यों इतनी शेव बढ़ाई है, क्यों इतने सिगरेट पीते हो, क्यों रात गए घर आते हो, क्यों घर से आंख चुराते हो, क्यों तन्हा बैठे रोते हो, क्यों उजड़े उजड़े रहते हो, जो बात भी है वो बतला दो, जो चोट लगी है दिखला दो, जो रोग लगा है कह डालो। क्या हिजर का पहला मौसम है? ओह सॉरी सर, एक्सक्यूज मी सर, अब हाल तुम्हारा कैसा है? सूरज पे मैंने शेर लिखा, सूरज पलट के मेरे ही आंगन में आ गिरा, सूरज पलट के मेरे ही आंगन में आ गिरा, फिर हौसले भी टूट गए साहिबान के। वाह 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 वाह, मुकर्रर मुकर्रर। सूरज पलट के मेरे ही आंगन में आ गिरा, फिर हौसले भी टूट गए साहिबान के। शायरी का कितना शगफ रखते थे? कोई अपना कोई कलाम वगैरह मुरतब किया, अभ्यास बनाई? सर मैंने अपना कलाम मुरतब करने का तो मुझे मौका नहीं मिला, अपना क्या नाम है इसका, अब कोशिश करूँगा। आप जैसे अच्छे लोग मिले हैं, मतलब है कि अब मैं कोशिश करूँगा, अपना क्या नाम है इसका, इंटरव्यू हो रहा है ना, मेरा हौसला बढ़ गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि अब ज़िंदगी की क्या ख्वाहिशात क्या हैं, क्या चाह रहे हैं? सर मेरी, आपको पता है मेरी शादी कोई नहीं हुई, तो वही फिर मसला बनता है। वो कैंसर ही इतना होलनाक था। अब कभी कभी ख्याल आता है कि अपना, जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, मेरी शादी भी होनी चाहिए। जब शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं उनकी केयर करूँगा, मैं उनके लिए जीऊँगा, तो फिर मेरा ये लाइफ का पैटर्न चेंज हो जाएगा।
پھر میں کوشش کروں گا کہ میرا لباس اچھا ہو, میرے کپڑے اچھے ہوں, پاؤں میں جوتے اچھے ہوں, میں ڈیلی نہاؤں. جب بچے ہوں گے, جب بیوی ہوگی, میں کاسمیٹکس پرفیوم استعمال کروں. وہ وقت یاد آتا ہے. ہاں, وہ وقت یاد آتا ہے جب میں پرفیوم ون مین شو استعمال کرتا تھا. ون مین شو کی سمیل بہت اچھی ہے, تو ون مین شو استعمال کیا کرتا تھا. پہلے کیوٹی کیورا سوپ استعمال کیا, پھر کیوٹی کیورا سوپ صابن اچھا لیکن اس کی سمیل ٹھیک نہیں تھی, پھر میں نے پیئر سوپ استعمال کرنا شروع کر دیا. تو یہ اس وقت کی باتیں ہیں. شیمپو جو ہے والا بلاسم کینٹ سے ملا کرتا تھا. ہینڈ اینڈ شولڈر استعمال کیا تو مجھے الٹی آ گئی, وامٹنگ ہو گئی. طبیعت میری ایسی ہے. ہیڈ اینڈ شولڈر یوز کرنے سے وامٹنگ ہو گئی. سر اعتبار کریں, میری طبیعت ایسی ہے. میں نے ہیڈ اینڈ اس قدر نفاست. مجھے الٹی آ گئی ہے. مطلب ہے کیا آ گئی. میں نے پھر والا بلاسم شیمپو استعمال کرنا شروع کیا. کینٹ سے ملتا تھا, وہ جا کر لیتا تھا کینٹ سے والا بلاسم شیمپو, وہ استعمال کرتا تھا. سگریٹ کون سا پیتے تھے؟ سگریٹ کا کچھ نہ پوچھیں. میں نے تو سگار بھی پی ہیں. سگار پیتے تھے. سگار بھی پی ہیں. بڑا سگار ہوتا تھا اس وقت, 600 روپے کا پیکٹ ملتا تھا. پھر وہ چھوٹے سگار وہ پیے. سگریٹ بینسن اینڈ ہیجز, پاکستان کا برانڈ نہیں, فورن والا برانڈ, زبردست سگریٹ ہے. پھر اس کے بعد ڈن ہل بھی پیا. ڈن ہل سگریٹ ہارڈ ہے. اینڈ میں نے گولڈ لیف پہ کیا, جو پاکستان کا گولڈ لیف ہے. گولڈ لیف سے اچھا کوئی سگریٹ کوئی نہیں, پاکستان کا جو گولڈ لیف ہے. پھر گولڈ لیف پیتا تھا. ویسے میں نے کیپسن بھی پیا گاؤں میں. اب سگریٹ پینے کا اب جی چاہتا ہے. اب میں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے. سگریٹ پتہ ہے میں نے کیسے چھوڑے تھے. مجھے سگریٹ نہیں پینا چاہیے, میں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے. 2-3 گھنٹے تو مجھے کچھ نہیں ہوا. 2-3 گھنٹے کے بعد جو میری حالت ہوئی ہے, میں نے برداشت کر لیا. 6-7 گھنٹے کے بعد میری اتنی عجیب حالت ہوئی ہے. میں جو 20-25 سال سے سگریٹ پی رہا تھا اور سگار پیتا تھا, میں نے وہ بھی برداشت کیا. پھر اس کے بعد حالت میری سنبھلنا شروع ہو گئی. 2-3 دن کے بعد پھر میرے حالات ٹھیک ہو گئے. تو اس طریقے سے میں نے سگریٹ چھوڑے. لیکن درمیان میں جو میری حالت ہوئی ہے, اب جب کبھی پہلے تو کبھی خیال آیا نہیں. اگر سگریٹ کا خیال بھی آ جائے تو میں وہ سوچ لیتا ہوں سگریٹ میں نے کیسے چھوڑے تھے, تو پھر سگریٹ کا خیال نہیں آتا. اچھا, سگریٹ اور دوسری یہ چیزیں جو ہیں یہ تو چلیں ہر شخص پیتا ہے. پینے کے حوالے سے کچھ اور بھی ذوق تھا آپ کا کوئی؟ پینے کے حوالے سے کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا. کون سی؟ شراب میں نے بلیک لیبل پی ہے, جو اس وقت, آج کا تو مجھے پتہ نہیں, اس وقت 3,000 روپے کی ملتی تھی. 3,000 روپے کی ملتی تھی. میں اب کیا ذکر کروں, بندہ وہ کہیں اندر نہ ہو جائے, پولیس والے اٹھا نہ لیں جس کے ذمے میں لگاتا تھا. بندہ چھوڑ دے. میں نے وہاں جانا, میں نے کہا مجھے شراب لا دے. وہ پھر آتا تھا, یہ اپنا پہلے تو اپنے گھر سے دیتا تھا, پھر درمیان میں ہالیڈے ان کی نوبت آ گئی, وہاں سے شراب ملتی تھی, تو پھر وہاں سے شراب لینی, شراب پینی. میں نے شیواز ریگل بھی پی ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو پیتے تھے شیواز ریگل. شیواز ریگل مجھے لاہور میں ملی ایک ہوٹل میں. ہوٹل کا میں نے تذکرہ نہیں کرنا, محسوس نہ کیجیے گا. تو وہاں مجھے شیواز ریگل ملی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا شراب مل جائے گی؟ جی مل جائے گی. جی کون سی مل جائے گی؟ جی فلاں ہوٹل ہے, جو کہو گے. میں نے کہا شیواز ریگل چاہیے. 3-4 گھنٹے لگ گئے شیواز ریگل آتے آتے. پھر وہ لے کر آیا, بڑی ایسے شیشی تھی, اپنے کیا نام ہے اس کا, جیسے پرفیوم نہیں ہوتے وہ. پھر میرے سے تو کھلے نہیں, وہ نہیں ہوتا اپنا کیا نام ہے, وہ چھری نما, اس نے اس طریقے سے کلچا اس کو کھول کے اس نے وہ رکھ دی. پھر میں نے وہ دی, وہ زبردست ٹیسٹ تھا. محبت ہوئی کبھی؟ کیا محبت ہوئی کبھی؟
یہ حادثہ بھی محبت میں بارہا گزرا، کسی نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی۔ میری کزن تھی، میری ولایت آباد وہ لوگ رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ منگنی ہو گئی تھی میری۔ ہاں، وہ اسی گھر آئیں، انہوں نے کہا کہ اب تو شادی کر لینی چاہیے، جو لوازمات چاہیے وہ تو آپ کے پاس ہیں، مطلب فریج بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، جیسے ہوتے ہیں حالات۔ تو اس نے کہا شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے کہا میں ایسے 1-2-3 مہینے تک شادی کر لوں گا۔ تو پھر اس کے بعد ابو کی ڈیتھ ہوئی، مجھے ان کو گاؤں دفنانا پڑ گیا۔ وہاں پھر جب واپس آئے ہیں تو نہ وہاں برادری نے میرا نکاح کر دیا۔ وہ جی انہیں تو پیو مر گئے تو یہ مڑ پر نہ چھوڑیے۔ میں انہیں منع کرتا رہ گیا، نہ جی نہ نکاح کر دیا، مڑ شادی تیری 2 سال بعد اینوں لے جاویں۔ ملتان پتہ چلا کہ جی میرا نکاح ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے میری ابھی شادی کرو، ود ان نو ٹائم۔ میں نے نہیں اس کے ساتھ شادی کرنی، ود ان نو ٹائم، ود ان نو ٹائم، ود ان نو ٹائم، ود ان نو۔ شادی ہو گئی اس کی۔ ملتان آیا تو مجھے پتہ چلا اس کی شادی ہو گئی، میں پھر چپ کر گیا۔ وہاں گیا، ان کو وہ ڈائیورس کرنا پڑ گیا۔ ان کو ڈائیورس کرنے کے بعد وہ میں واپس آیا تو پھر وہ آئی میرے پاس کوئی تقریباً آج سے 10-12 سال پہلے رضا آباد۔ میں نے کہا آپ چلی جائیں، اب مناسب نہیں، چلی جائیں۔ میں دل ہی نہیں کیا میں کچھ میں چلی جائیں آپ۔ وہ چلی گئی۔ وہ جو ہے بات میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو کچھ سوچنا تو چاہیے۔ ایک بندہ اس کے ساتھ اتنا اچھا ٹائم گزرا ہے، اس کے والد ایکسائز میں تھا، میرے اوپر ان لوگوں کو اتنا اعتماد تھا، بچی گھر میں اکیلی ہے، میں گیا ہوں، وہ جو گھر میں کام کرتی تھی وہ بھی چلی گئی گھر سے، کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں۔ وہاں پہ پھر باتیں کرتے تھے، اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، پوئٹری کے متعلق، ڈیبیٹس کے متعلق۔ پھر اس کے بعد 2-3 گھنٹے وہاں پہ رہنا، پھر میں نے کہا میں اب جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے چلے آنا وہاں سے۔ اس طریقے سے وہ ٹائم پاس ہوا۔ حمد بھی آپ نے ماشاءاللہ لکھی۔ اللہ کو میں کہاں پیارا لگتا ہوں، اللہ تو بس مجھے پیارا لگتا ہے۔ دنیا کو کیا اتنا بھی معلوم نہیں اللہ کو ہم کتنے پیارے لگتے ہیں۔ 4 مصرے تھے۔ احمد فراز میں نے پڑھا، قتیل شفائی میں نے پڑھا، فیض احمد فیض میں نے پڑھا، حبیب ظالم میں نے پڑھا، تو عبید اللہ علیم انور وہ میں نے پڑھے۔ ایک کوثر نیازی تھے، وہ ایک پولیٹیشین ہی تھے، وہ بھی شاعر تھے، ان کو میں نے پڑھا۔ قمر رضا شہزاد کبیر والے سے تعلق ہے ان کا، ان کو میں نے پڑھا۔ تو جب اتنے اور بھی کافی سارے شاعر میں نے پڑھے ہیں، جب اتنا کچھ پڑھا ہو، اب اپنے کلام کی جب ضرورت ہو تو پھر بڑا سوچنا پڑتا ہے۔ کلام تو پھر اپنے ہی سنانا ہے نا، اپنا کیا نام ہے اس کا۔ فیض احمد فیض کی غزل مجھے یاد آ رہی ہے، دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے، بڑھتے بھی چلو کٹتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت، بڑھتے ہی چلو کہ اب ڈیرے منزلی پہ ڈالے جائیں گے، اے ظلم کے ماتو لب کھولو، چپ رہنے والو چپ کب تک، کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا، کچھ دور تو نہ لے جائیں گے۔ فیض احمد فیض کی غزل۔ حبیب ظالب صاحب ہے، ان کا بڑا مشہور کلام ہے، ایوب خان کے دور میں انہوں نے لکھا تھا یہ، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا،
پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک ہر دل کے سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو، وقت کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تم نے صدیوں سے لوٹا ہمارا سکون، اب نہ ہم پہ چلے گا تمہارا فسوں۔ چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ اگر آپ وائرل ہو گئے، اگر آپ وائرل ہو گئے، آپ ہر طرف وائرل ہو گئے، سیلیبریٹی بن گئے، کیا کریں گے؟ کیا سیلیبریٹی بن گئے، وائرل ہو گئے، آپ ہر طرف مشہور ہو گئے، کیا کریں گے؟ مشہور ہونے کے بعد جیسے عام روٹین میں کام کرنا چاہیے وہی کرے بندہ۔ تو مشہور تو بندہ اگر دیکھو نا، بندہ پوئٹری کرتا ہے، اچھی پوئٹری کرتا ہے، مشہور تو ہو گیا، اب روٹی تو کھانی ہے، چائے تو پینی ہے۔ اب بندہ یہی کہے کہ جی میں مشہور ہو گیا ہوں، یہ بات تو غلط ہے۔ بندے نے اپنا خود سروائیو کرنا ہے، خود سروائیو کرنے کے لیے بندے کو کچھ نہ کچھ کام تو کرنا چاہیے، تاکہ بندہ چلو 3 وقت کی نہ صحیح 2 وقت کی روٹی تو کھا لے، اچھے طریقے سے چائے تو پی لے تو بندہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آج کل کے جو خاص طور پہ نوجوان ہیں، ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ سر آج کے نوجوان کو مشورے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، پہلے مشوروں کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ جو میں حالات دیکھتا ہوں نا نوجوانوں کے، اب حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ان کو بزی رکھنے کا مشورہ دیں گے، لڑکیوں کی طرف جائیں گے۔ جب چھٹی ہوتی ہے نا خواتین والی سائڈ پہ، جو خواتین گرز کالج ہے، وہاں لڑکوں کا کراؤڈ دیکھا کریں، وہاں لڑکوں کا مجمع، یعنی کتنے، یعنی جیسے لگتا یہ ہے یہ ایک ہی کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا اب کسی اسکول کی طرف چلے جائیں، وہاں پہ بھی یہی حالات ہیں۔ بچے ہیں، کچھ 7ویں کلاس میں، کچھ 6ٹھی کلاس میں، ان کا جب میں یہ جب مجھے اپنے حالات بتاتے ہیں نا، جب میں کہیں بیٹھا ہوتا ہوں، مثلا نواں شہر پارک، وہاں پہ میں بیٹھا ہوں، ٹائم تو میں نے گزارنا ہے، وہاں سے کوئی لڑکا جا رہا ہے، وہ قریب آ کے بیٹھ گیا، اور قریب آ کے آپ کا نام کیا؟ جی فلاں نام ہے، کہاں پڑھ؟ جی پائلٹ ہائی اسکول میں پڑھتا ہوں۔ اسکول ٹائم ہے؟ جی ہے۔ یہاں کیسے آئے بیٹھے ہو؟ ہوئے سر کیا بتاؤں، آپ نے اسکول نہیں جانا؟ سر آج اس ٹیچر کا پیریڈ لگا ہوا ہے جس نے کبھی میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اب وہ اپنی ہسٹری بتا رہا ہے۔ زیادتی کون سی زیادتی؟ یہ مارنے والی زیادتی نہیں، اقلام بازی، اس قسم کی زیادتی۔ سر اس کا پیریڈ آ رہا ہے، میں تو بھاگ آیا ہوں، میں تو باہر آ گیا ہوں۔ میں نے کہا آپ اپنے ابو کو بتائیں۔ ابو کو بتاتا ہوں تو ابو مارتے ہیں۔ اب میں یہیں پہ ٹائم گزاروں گا، جب آخری پیریڈ ہوگا پھر جاؤں گا، سامان اٹھاؤں گا۔ لڑکا دیکھتا ہوں تو لڑکا خوبصورت ہے، اچھا، پھر میں نے اپنا سامان اٹھایا، میں کہیں اور چلا گیا۔ یہ حالات ہیں۔ اب ان حالات میں بندہ مطلب ہے کیا سوچے؟ والدین کو اپنی اولاد پہ توجہ دینی چاہیے، سب سے پہلے اپنی اولاد پہ توجہ دینی چاہیے، بچوں کو مارنا نہیں چاہیے۔ بچے غلطیاں کرتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، بچے تو پھر بچے ہیں، بچوں نے تو غلطیاں کرنی ہیں۔ بچے جب غلطیاں کریں انہیں کچھ نہ کہیں، بچے کو پیار سے سمجھائیں۔ بچہ یہ کام سختی سے نہیں سمجھانا، 1 مرتبہ غلطی کرے گا پھر پیار سے سمجھائیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، آخر بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھوک آنکھوں میں لیے چاند سے پیارے بچے، بیچتے پھرتے ہیں گلیوں میں غبارے بچے۔ یہ ضروری ہے انہیں کل کی ضمانت دی جائے، ورنہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے سارے بچے۔ بارش اتری تو میں سیلاب کی آغوش میں تھا، سیلاب اترا تو درختوں سے اتارے بچے۔ بچوں کو سر پیار سے سمجھانا چاہیے، بچوں کو سختی نہیں کرنی چاہیے بچوں پہ۔ بچہ تو پھر بچہ ہے، بچوں پہ سختی کرو گے بچے کہاں جائیں گے؟ وہ بچے مجھے اپنے انٹرویو سناتے ہیں،
سر ہم گھر نہیں جاتے، گھر جاتے ہیں تو ابو زیادتی ہوتی ہے، ابو کو نہیں بتاتے، گھر ابو مارتے ہیں. بچوں سے پیار سے ٹیکل کیا کریں، بچوں کے مسئلے سنا کریں. ناظرین، مجاہد حسین صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہیں، اور اگر تو یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، تو اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے درخواست ہے کہ یا اللہ اس آزمائش کو ختم کر دے. اگر یہ سزا ہے تب بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا میرے بالغ، یا میرے مالک، اس سزا کو بھی اب ختم کر دے. مجاہد حسین صاحب کی زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا، ضرور تعاون فرمائیے گا. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.